बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो उस घर का हज करे या उम्र करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ करे, और जो कोई अपनी तरफ से नेकी करे तो बेशक अल्लाह ताला नेकी का बदला देने वाला खूब जानने वाला है। बेशक वो लोग जो हमारी उतारी हुई रोशन आयतों और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने लोगों के लिए उसे किताब में खोल कर बयान फरमा दिया, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों को भी लानत है। मगर वो लोग जो तौबा करें और इस्लाह करें और जाहिर करें तो मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा, और मैं ही बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला निहायत ही मेहरबान हूँ। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो काफिर ही मरे, उन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब आदमियों की। वो इसमें हमेशा रहेंगे, ना उन पर से अजाब हल्का होगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। सामीन हाज़रीन नाज़रीन इकरामी कद्र, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये याद रहे कि ज़माना जाहिलियत के अंदर सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ियां थी। पहले ये याद रखे कि सफ़ा इस पहाड़ी को क्यों कहा जाता है, मरवा इस पहाड़ी को क्यों कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि सफ़ा पहाड़ी पर हजरत आदम सफ़ीउल्लाह बैठे थे, इस वजह से इसका नाम सफ़ा बन गया। और मरवा पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा उन्होंने तशरीफ फरमाया था, तो इस वजह से उनको मरवा कहा जाता है। अब जमाना जाहिलियत के अंदर सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों के ऊपर दो बुत रखे गए थे, एक का नाम असाफ था और दूसरे का नाम नाइला। इन दो बुतों की बहुत ज्यादा वो लोग पूजते थे और इनको चूमते और मसह करते थे, इनको मस करते थे, और हर एक अपनी तकलीफों के अंदर शदाइद के अंदर इनसे मदद मांगते थे। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वो इन पहाड़ियों से नफरत करते थे, अदावत करते थे। क्यों? उनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत ज्यादा थी और इन दो पहाड़ियों के ऊपर बुतों की परस्तिश और बुतों की क्या है इबादत और पूजा की जाती थी। इसी वजह से वो कहते थे कि जाहिलियत के जमाने के अंदर इन पहाड़ों के ऊपर बुत रखे जाते थे, इनकी इबादत की जाती थी। इस वजह से हम सफा और मरवा से क्या करते थे, नफरत करते थे। लेकिन जिस वक्त हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत इब्राहिम की जो बीवी थी, उन्होंने हजरत इस्माइल की खातिर इन पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाए, तो जो 7 चक्कर लगाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि इन पहाड़ियों को अपनी निशानियां करार देकर फरमाया कि इन सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, फरमाया कि सफा और मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है। अब इस्लाम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले इस्लाम को हुक्म दिया कि सफा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाना क्या रब ताला ने क्या कर दिया, लाजिम करार दे दिया। तो अब उनके दिलों के अंदर सफा और मरवा की जो पहले नफरत थी, जो उनके दिलों के अंदर इसके बारे के अंदर जो कजरबी आई थी, वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम को तस्लीम करने वाले थे, इस्लाम के आगे अपने सर को तस्लीम खम करने वाले थे, सर को झुका कर रखने वाले थे। इसलिए सफा और मरवा की जो उनके दिलों के अंदर नफरत थी, वो नफरत खत्म हो गई और मोहब्बत क्या हो गई, कायम हो गई। अब अहले इस्लाम ने और फुकहाए इज़ाम ने
یہ ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی کا کیا حکم ہے، جو ہم یہاں پر یہ جو 7 چکر لگاتے ہیں، آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ فرض ہے اور رکن ہے، اور امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ فرض اور رکن نہیں ہے، بلکہ کیا یہ مسنون ہے، یہ بلکہ مباح اور مستحب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی اس بات کے اندر، اس معاملے کے اندر کہ یہ رکن اور فرض ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، فرمایا کہ صفا اور مروہ کی تم کیا کرو، سعی کرو، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس سعی کو لازم قرار دیا اور فرض قرار دیا۔ احناف حضرات کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان جو یہ سعی ہے یہ فرض اور رکن تو نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ ان کی بھی دلیل یہی روایت ہے اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ تم کیا کرو، سعی کرو، کہ اللہ نے تمہارے اوپر سعی کو کیا کر دیا، لازم قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی سے وجوب کا تو ثابت ہو سکتا ہے، وجوب ثابت ہو سکتا ہے، لیکن رکنیت اور فرضیت کے لیے کوئی دلیل قطعی چاہیے، اور یہاں پر کوئی دلیل قطعی ہے کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عروہ بن مدرس عطائی، یہ ایک صحابی ہے، وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور عرض کرتے آتے تو نبی بن مزدلفہ سے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت من جبل طائف ما ترکت جبلا الا وقفت علیہ فهل لي من حج۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبل طے، قبیلہ طے کے اندر جتنے بھی پہاڑ تھے میں سب سے گزر کر آیا ہوں، اور کوئی پہاڑ بھی میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے اوپر میں نے وقوف نہ کیا ہو، کیا میرا حج ہو گیا؟ فقالا، وہ حضور نے فرمایا من صلی معنا هذه الصلاۃ ووقف معنا هذا الموقف وقد ادرک عرفۃ قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجہ وقضا تفثہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس مقام کے اندر یعنی کہ مزدلفہ کے اندر جس نے ہمارے ساتھ نماز ادا کر لی اور وہ اس مزدلفہ کے اندر ٹھہرا اور اس نے عرفہ کے اندر وقوف کیا ہو، چاہے دن کے اندر چاہے رات کے اندر، تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کا فریضہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا اور مروہ کو ذکر نہیں کیا۔ اگر صفا اور مروہ فرض ہوتا یا رکن ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقام بیان ہے، اور مقام بیان کے اندر ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا تو پتہ چلا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ فرض اور رکن نہیں بلکہ کیا ہے، واجب ہے۔ اس لیے احناف حضرات کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان اگر کوئی بندہ سعی کو ترک کر دے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، دم لازم آ جاتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں امام قرطبی سے اور امام بغوی سے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اور تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی نے یہ ذکر کیا کہ احناف حضرات کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ مسنون ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ احناف کا جو انہوں نے یہ موقف بیان کیا ہے یا تو یہ ان سے کیا ہو چکی ہے، بھول ہو چکی ہے، تسامح ہو چکا ہے، یا اس کے اندر ہم یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ مسنون سے مراد یہ ہے کہ یہ سنت مراد لے رہے ہیں، لیکن سنت سے مراد یہ ہے کہ یہاں اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔ اگر یہ تعبیر کی جائے تو پھر تو کیا درست ہے، وگرنہ ان کا یہ نظریہ بیان کرنا کہ احناف نے جو یہ کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہے، سعی کرنا مسنون، یہ احناف کا نظریہ نہیں ہے بلکہ احناف کا یہ نظریہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ کیا واجب ہے۔ آگے یہاں پر یہ بات یہ یاد رکھیے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا اللہ کی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، یہ نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ مسلمان کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر کیا ہوتا ہے، بہت بڑا فرض اور یہ لازم ہوتا ہے۔ یہاں ہم اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ یاد کرواتے ہیں کہ تاکہ بندے کو کیا معلوم ہو جائے اور عوام الناس کو کیا معلوم ہو جائے۔ دیکھیں صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے ہی جو اللہ رب العزت کے محبوبان ہوتے ہیں، جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے مزارات بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی کیا نشانیاں ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گنبد خضرا ہے وہ سب سے بڑی کیا نشانی ہے اور سب سے بڑی کیا شعیرہ، اس کی تعظیم بھی مسلمانوں کے اوپر لازم اور فرض عین ہے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے، اس کا جو جانور ہوتا ہے وہ جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کی بھی تعظیم کرنا کیا ہوتا ہے، فرض ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب 10 محرم کو یا محرم کا زمانہ آتا، محرم کا جو وقت آتا ہے،
اس کے اندر جو کچھ پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ابراہیم کا دمبا تو یاد رہا لیکن حسین کی قربانی کیا ہو گئی, بھول گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بولنا ہی کفر ہے. کیوں؟ اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا, اللہ کی نشانیوں کو کمزور سمجھنا اور ان کی کیا تخفیف کرنا, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو جو بندہ ایسے کہے کہ ابراہیم کا دمبا تمہیں یاد رہا اور حسین کی قربانی کیا تمہیں بھول گئی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بندہ کیا ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, ابراہیم کے دمبے کو اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تم جو جانور قربان کرتے ہو تو اس کو تم سجاتے ہو. جب ہم امام حسین کی خاطر ذوالجناح کو کیا کرتے ہیں, سجاتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا کرتے ہو, تم اعتراض کرتے ہو, تم ہمارے اوپر تان تشنیع کرتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ شعائر اللہ کو سجانا یہ اللہ رب العزت کے رسول نے کیا کیا, حکم دیا. سرکار علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہدی کو لے کر جانے والے ہوتے, یعنی کہ حج کے اندر ہدی کو لے کر جا رہے ہوتے, تو اس کے گلے کے اندر آپ کلادہ ڈالتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے, ہدی کے لیے جا رہا ہے, یعنی کہ اللہ کی راہ کے اندر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ حضور نے سجایا خود اور سجا کر یہ حکم دے دیا کہ تم بھی کیا کرو, اپنی قربانی کو سجاؤ. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شاعر اللہ جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیے جانے والے جانور ہیں, شاعر نے ان کو سجا کر بتلایا کہ تم ان کی کیا کرو, تعظیم کرو. تو بتلاؤ ذرا تم بھی کہ ذوالجناح کو سجانے کا حکم کیا ہے, رسول اللہ نے دیا یا امام حسین نے دیا یا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کسی ایک بھی بزرگ نے اگر دیا ہے تو پھر ان کو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم بھی کیا کریں گے, تعظیم کریں گے تمہارے ذوالجناح کی, اور ہم اعتراض کرنا اور تان تشنیع کرنا کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, کہ بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں ہماری جو ہم نے نشانیاں اتاری ہیں, واضح کھلی نشانیاں اتاری ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو پھر سے جھنجھوڑا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا دیتے تھے. اب سرکار علیہ السلام کی نشانیوں کو چھپا دیتے, فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کی کیا ہوتی ہے, لعنت ہوتی ہے, اور لعنت کرنے والوں کی بھی کیا ان کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ یہ ملعون اور مردود لوگ ہیں. یہ حکم خاص اہل کتاب کے لیے, لیکن یہاں پر مراد کیا ہے, عام ہے. جو بندہ بھی علم شریعت کو چھپائے گا, اس سے کوئی علم پوچھا جائے, اس سے کوئی فتویٰ پوچھا جائے, وہ نہ بتلائے تو وہ اسی آیت کے ضمن کے اندر آئے گا اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ مردود ہوگا اور وہ ملعون ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار من سئل عن علم فکتمہ جاء یوم القیامت ملجم بالجام من نار. فرمایا کہ جو بندہ کسی علم کے متعلق اس سے پوچھا جائے, یعنی کہ کوئی اس سے سوال کیا جائے علمی لحاظ سے, اس کو وہ چھپا لے, آتا ہو اس کو لیکن وہ بتائے نہ, تو فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر آگ کی ایک لگام ڈالی ہوئی ہوگی اور وہ قیامت کے دن لایا جائے گا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم کیا کرو, اگر تمہیں علم آتا ہے تو تم کیا کرو, چھپا لو اور نہ بتلاؤ. یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ایسا علم جس کا کیا ہو کوئی دینی فائدہ ہو, تو اس کو چھپانے کی یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن کیا آگ کی لگام منہ میں ڈالی جائے گی. لیکن جس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس علم کے اندر کیا ہے فتنہ ہوتا ہے, تو ایسے علم کو نہ بتلانا وہ کیا ہے ضروری ہے, اس کو چھپا لینا کیا ہے ضروری ہے. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں حدیث تو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن کے برابر علم حاصل کیا تھا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُونَ. فرمایا کہ ایک علم کا جو برتن تھا وہ میں نے تمہارے سامنے پھیلا کر رکھ دیا, اور دوسرا علم کا جو برتن ہے وہ میں نے تمہیں نہیں بیان کیا. اگر میں وہ بیان کروں تو ہو سکتا ہے تم میرا حلق کیا ہے کاٹ کے رکھ دو. مطلب یہ کیا ہے کہ دوسرا علم ایسا تھا کہ اس کو اگر بتلا دیا جاتا تو لوگوں کے درمیان کیا فتنہ پھیل جاتا, اس لیے فرمایا کہ پھیلانے کی ضرورت نہیں. ایسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم الا كان لباسهم فتنة الا كان لباسهم فتنة. فرمایا کہ میں کسی قوم کو کوئی حدیث ایسی بیان نہیں کرتا کہ جو ان کے عقول کے اندر بیٹھتی نہیں ہے,
یعنی کہ جو ان کے عقلوں کے اندر بات نہیں آتی، میں کسی قوم کو بھی وہ حدیث نہیں بیان کرتا ہوں. کیوں؟ اگر کوئی ایسی بات بیان کروں کہ ان کی عقل کے اندر وہ بات نہ آئے تو لوگوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ فتنہ پھیل جائے گا. ایسی دوسری روایت کے اندر آتا ہے حدث الناس بما يفهمون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرو کہ جو لوگ اس کو سمجھ سکیں. فرمایا کہ اگر لوگ ایسی بات نہ سمجھ سکے تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی جو تکذیب کریں گے؟ اب لازمی بات ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات نہیں بیٹھے گی تو وہ اللہ اور رسول کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. ایسے ہی تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا تمنعوا الحکمت اہلها فتظلموهم ولا تضعوا فی غیر اہلها فتظلموها. حضور نے فرمایا کہ تم حکمت کو اس کے اہل سے منع نہ کرو. مطلب جو بندہ اہل ہے پھر تم اس کو علمی نقطہ نہ پیش کرو. ایسی بات کیا ہے؟ تم ان پر کیا کرو گے؟ ظلم کرو گے علم نہ دے کر. اور فرمایا ولا تضعوا فی غیر اہلها. ہاں جو علم کا اہل نہیں ہے تو پھر تم ان کو علمی نقطہ نہ دو. اگر تم نے علمی نقطہ اس کو دے دیا فتظلموا تو پھر بھی تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا. یعنی کہ جو علم کا اہل ہے اس تک علم نہ پہنچایا جائے تو بھی کیا ہے؟ ظلم. اور جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو اگر علم دیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ علم. یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. چوتھی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا تعلقوا الدر فی اعناق الخنازیر. فرمایا کہ تم خنزیر کی گردنوں کے اندر موتیوں کے ہار نہ لٹکاؤ. فرمایا جو علم کا اہل نہ ہو تم ان کے سامنے علمی نقطے بیان نہ کرو، علمی نقطے پیش نہ کرو. ایسی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو علم کا اہل نہ ہو اس کے سامنے علمی نقطے بیان کرنا ایسے ہے کا مقلد الخنازیر الجوہرہ، جس طرح کے خنزیر کے گلے کے اندر جوہر کا اور عمدہ قسم کے ہیرے اور جواہرات کا ہار ڈال دیا جائے. جو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہی جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو علمی نقطہ دے دینا ایسے ہی ہے کہ اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. اس کے آخر میں فرمایا گیا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں. ہاں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. ہاں جو توبہ کرے اور اصلاح کریں اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ کیا کر دیں؟ بیان کر دیں. تو اس صورت کے اندر میں ان کی توبہ کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں. تو اب اس آیت کے اندر فرما دیا کہ میں ان کی توبہ کو کیا کروں گا اور ان کو بخش دوں گا، پھر ان کے اوپر کوئی لعن طعن نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت کے اندر ہی مر گئے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی کیا ہے؟ لعنت. خالدین فیہا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کیا ہے؟ ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کی جائے گی. اس آیت کے اندر علماء اور مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت کے اندر مر جائے تو اس کے اوپر لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. بے تعین لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز. ہاں جو گناہگار مسلمان ہو تو اس کے اوپر بے تعین لعنت کرنا جائز نہیں ہے. مطلقاً لعنت اس کے اوپر کیا کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ احادیث کے اندر چور کے اوپر، سود خور کے اوپر اور شرابی کے اوپر کیا ہے؟ لعنت کی گئی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یزید اور حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کا ہے کہ جن کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے ائمہ کا. تو آیا ان کے اوپر لعنت کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ بے تعین یہاں پر لعنت کے اندر کیا اختلاف ہے، لیکن یوں ان کے اوپر لعنت کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو امام حسین کے قاتل یا امام حسین کی قتل کے اندر مدد کرنے والے یا اس قتل سے جو راضی ہونے والے ہیں یا جو ظالم تھے ان ظالموں کے اوپر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت ہو. تو ایسے کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. آئیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے. اس آیت کے شان نزول یہ کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا خدا، ہمارا معبود صرف ایک ہی ہے. ان کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ایک خدا کس طرح یہ دنیا کا جو انتظام اور انسان ہے کس طرح سنبھال سکتا ہے؟ ایک خدا.
تو اب رب تعالیٰ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی ہے، ورحمان الرحیم، وہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کی کیا کر دی؟ نفی کر دی کہ الہ تمہارا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اب انہوں نے جو یہ سوچا ہوا تھا کہ کیا ہے 360 خدا ہو تو وہ پھر کیا ہے اس دنیا کے انتظام و انصرام کر سکتے ہیں، اور اگر ایک خدا ہو تو وہ کیا انتظام و انصرام نہیں کر سکتا۔ اب اس قول کو جو نفی کرنے کی جو تفصیلی طور پر دلیل ہے، یہ گویا کہ اجمالی دلیل دی، آگے تفصیلی طور پر دلیل جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ انما الہکم الہ واحد کے اندر مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو آیتوں کے اندر فی ہذین الآیتین، ان دو آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے۔ ایک یہ آیت ہوگی انما الہکم الہ واحد اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان دو آیتوں کے اندر کیا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی کیا بہت بڑی فضیلت ہے، وہ لوگ اگر پڑھیں تو اس سے کیا بگڑے ہوئے کام کیا ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تفصیل کیا ہے کسی اور مقام کے اندر کی جائے گی۔ حق تعالیٰ نے صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔